अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अब्सा कोमल। जिस पर सबकी नज़रें हैं, सुप्रीम कोर्ट में होने वाला आज खुद नोटिस पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के इलेक्शन के हवाले से, उसकी समाअत आज चौथे रोज़ मुकम्मल हो चुकी है और बताया गया है थोड़ी देर पहले कि ये फैसला कल सुबह 11 बजे सुनाया जाएगा। इस केस में एक बुनियादी तौर पे जो मामला अदालत के सामने था और जो सवाल उठाया गया था वो यही था कि इलेक्शन की तारीख कौन देगा और आया जो सदर की तरफ से इलेक्शन की तारीख दी गई थी वो दुरुस्त है या नहीं। ये बेसिकली अदालत के सामने मामला था, लेकिन ये अदालती कार्रवाई जो है इसमें बहस का रुख मुख्तलिफ हवालों से मुड़ गया। पहले दिन बेंच के जजेस पर एतराज़ उठा, दूसरे दिन फिर बाकायदा तौर पे आप लोगों ने देखा उसकी इस्तदा की गई। तीसरे दिन 4 जजेस इससे अलहदा हुए, 4 जजेस के इख्तलाफी नोट आए जिसको कल हमने प्रोग्राम में शामिल किया और एक बहस और छिड़ गई। ये मामला तो हालांकि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के इलेक्शन का था, लेकिन आज खुद नोटिस भी बनता है या नहीं, इख्तलाफी जो नोट्स थे उसके ऊपर ये बहस छिड़ी। फिर एक और बहस है बेंच की तश्कील और केसेस का जो रोस्टर बनने के हवाले से, वो उसमें आज एक बहुत बड़ा इजाफा हुआ है। सीनियर तरीन जो 2 जजेस हैं, जस्टिस काजी फाइज ईसा और जस्टिस याहिया आफरीदी, उन्होंने इसके हवाले से नोटिस लिया। जस्टिस काजी फाइज ने रिमार्क्स दिए कि ऐसा लगता है कि एक रजिस्ट्रार जो तो मेरे जैसे जज से भी ज़्यादा ताकतवर है, वो ये कहते हैं कि मैं पुराने केस नहीं सुन सकता क्योंकि केसेस रजिस्ट्रार समाअत के लिए मुकर्रर करता है। तो क्या मैं फ़ोन करके रजिस्ट्रार को ये कह सकता हूँ कि फ़ला केस फ़ला बेंच में लगा दिया जाए? तो आज ये सवाल उठा दिया गया सीनियर तरीन जज की तरफ से। उससे पहले जो एक बहस चल रही थी, कहा जा रहा है कि ये उसमें ऐड ऑन करता है। तो हम प्रोग्राम में एक तो ये डिस्कस करेंगे कि ये जो अदलिया की एक तकसीम और इख्तियारात के हवाले से एक बहस छिड़ी है, क्या उसके क्या नताइज होंगे, वो आगे मामला किस तरफ जाएगा, और दूसरा बुनियादी तौर पे जो अदालत के सामने मामला है, कल जो फैसला आएगा वो फैसला कुन होगा या मामला आगे किस तरफ जाएगा, इसके ऊपर इसके अराउंड एक बहस होगी। दूसरी, आज इमरान खान साहब जब इस्लामाबाद तशरीफ़ लेकर आए लाहौर से एक हजूम के हमरा अपने पार्टी कारकुनान के, तो वो मामला भी ज़ेरे बहस है। 3 अदालतों में उनकी पेशी हुई, चौथी से उनके वारंट गिरफ्तारी जारी हुए। फिर इमरान खान साहब की मिनटों में जहाँ जहाँ वो पेश हुए वहाँ पर ज़मानतें तो मंजूर होती रहीं, लेकिन क्योंकि तोशाखाना केस के हवाले से वो पेश नहीं हुए तो नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी वहाँ से जारी हुए। बड़ा एक स्मूथ सा तरीक़ाकार है, जब किसी के ऊपर मुकदमात होते हैं उनको पेश होना होता है ज़मानतें करवाने के लिए, लेकिन खान साहब का पेश होने का जो तरीक़ाकार है, कारकुनान का हजूम साथ लाकर अदालतों में बदनज़मी हुई, अमन व अमान का मसला पैदा हुआ, ऐसा उन्होंने क्यों ज़रूरी समझा? क्योंकि जुडिशल कॉम्प्लेक्स में जो आज तोड़फोड़ हुई है उसके ऊपर गेट तोड़ने और हंगामा आराई पर दहशत गर्दी का बाकायदा तौर पर मुकदमा दर्ज किया गया है। 25 अफराद को गिरफ्तार भी किया गया और ये दावा पुलिस की तरफ से किया जा रहा है कि इनके अंदर कुछ लोग मुसल्ला भी थे जो अदालती अहाते के अंदर घूम रहे थे कारकुनान के दरमियान ही। तो इमरान खान साहब की जान को ख़तरे का जिक्र हर रोज़ पीटीआई की तरफ से किया जाता है, तो क्या उसकी कलई भी नहीं खुल जाती कि किस हद तक ये संजीदा ख़तरात हैं जो इमरान खान साहब को लाहक है कि जब उनकी अपनी पार्टी ही उसकी सिक्योरिटी उनके अराउंड जो मैनेज करती है उसमें एक हजूम को साथ लेकर चलती है। इसके ऊपर भी हम प्रोग्राम में बात करेंगे। मेरे साथ ज़ैन कुरैशी साहब मौजूद हैं, रहनुमा तहरीक इंसाफ। ज़ैन कुरैशी साहब, अब आप लोगों की क्या उम्मीदें हैं कल के जो आएगा? ऑब्वियसली जब फैसला आएगा तो तभी उसके ऊपर तो बात हो सकेगी उसके कंटेंट पे, लेकिन जैसे एक बात को तस्लीम करते हुए अदालत के सामने जो मौक़िफ़ अपनाया गया, जो सदर के वकील थे सलमान अकरम राजा साहब सदर मुमलिकत के, कि खैबर पख्तूनख्वा में जो वो उन्होंने तारीख देती थी तो वो तो गलत दे दी थी, वो उन्होंने वापस ले ली, लेकिन वो कायम रहे पंजाब के हवाले से। अब आप अगर अदालत मामला वापस गवर्नर्स की तरफ भी भेजे या किसी तरीके से मामला पार्लियामान की तरफ भी जाए, आप लोगों के लिए हर सूरत में काबिल कबूल होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब साहब, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में दावत दी। देखें, मैं कोई कानूनी माहिर तो नहीं हूँ, जो मेरी थोड़ी बहुत ही उसमें अंडरस्टैंडिंग है और सब जुडिस मामला भी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का पहला मौक़िफ़ तो बड़ा क्लियर था कि मुल्क के अंदर PTI ने अपनी 2 हुकूमतों की कुर्बानी दी इसलिए कि आइन के तहत और 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन होने चाहिए। तो मेरे समझने में अगर बात इस तरीके से इस डायरेक्शन में जा रही है तो खुश आइन बात है कि 90 डेज़ के अंदर अंदर ये इलेक्शन होने चाहिए, क्योंकि हमारा हमेशा से ये मानना रहा है कि इस मुल्क के अंदर जिस किस्म का सियासी डेडलॉक पैदा हो गया है, इस डेडलॉक को तोड़ने का एक ही तरीका है, मुल्क के अंदर आम इंतखाबात होने चाहिए। अच्छा तो बहुत ये होता कि वफाकी हुकूमत भी तहलील हो जाती और पूरे मुल्क में जनरल इलेक्शन हो सकता, लेकिन चलो खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में कम से कम 90 दिन के अंदर इलेक्शन होने चाहिए। अब सबजुडिस मामला है और ऑब्वियसली जो है एपेक्स कोर्ट के अंदर है, तो इंशाल्लाह कल सुबह 11 बजे का हम इंतज़ार करेंगे। अगर गवर्नर साहब को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलती है तो उनको पूरी करनी चाहिए, लेकिन ये याद रहे कि लाहौर हाई कोर्ट भी पाकिस्तान का ही ऑनरेबल कोर्ट है
اور لاہور ہائی کورٹ نے گورنر صاحب کو ایک دفعہ پہلے یہ ڈائریکشن دی تھی، اور گورنر صاحب جو ہے لاہور آنریبل کورٹ کی ڈائریکشن کو ماننے سے قاصر تھے. تو یہ کم از کم مطلب ہے، ہم کہتے تو ہیں کہ جی ہم کورٹوں کی عزت کرتے ہیں، کورٹ کے فیصلوں کی پابندی کرتے ہیں، لیکن آپ نے دیکھا لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کی جو ہے کھلم کھلا گورنر پنجاب نے جو ہے نافرمانی بھی کی تھی، اور اس کو اپنے خاطر میں نہیں لے کے آئے. امید ہے ایسا نہیں ہوگا. پاکستان کے ہائیسٹ کورٹ میں ہائیسٹ بینچ کے اوپر بینچ 1 پہ فیصلہ لگا ہوا ہے، کل صبح اس کا فیصلہ آنا ہے. پاکستان تحریک انصاف نے ہمیشہ آنریبل کورٹ کے فیصلوں کی پاسداری بھی کی ہے اور ان کا احترام بھی کی ہے، اور آئندہ بھی کریں گے. دوسری سائٹ کے اوپر ہمیں تھوڑے شک و شبہات ہیں، تو مندوخیل صاحب نے ہمیں جوائن کر لیا. مندوخیل صاحب تو ویلکم آپ کو کہتی ہوں پروگرام میں. کل جو عدالتی فیصلہ آئے گا، آج بہت ساری چیزوں کے اوپر بحث ہوئی، صدر کے اختیارات سے لے کر انہوں نے خیبر پختونخوا کے حوالے سے اپنی ایڈوائس بھی واپس لی، اور پھر یہ بھی خبر ہے کہ ان کی گورنر خیبر پختونخوا سے ملاقات بھی ہوئی صدر مملکت کی. آپ سمجھتے ہیں کہ ایک ایسا حل نکل آئے گا جس کے اوپر اتفاق ہو تمام سائٹس کا؟ کل کے عدالتی فیصلے سے آپ کی امیدیں کیا ہے؟ پہلے تو ابھی فیصلہ آیا ہی نہیں ہے، کیا فیصلہ آئے گا. دوسری بات یہ کہ یہ قریشی صاحب جو فرما رہے ہیں، ہم نے ہمیشہ عدالتوں کی عزت کی ہے. ابھی 10 مہینے پہلے سپریم کورٹ کی فل بینچ کی جو دھجیاں اڑائی انہوں نے، اور جو معزز ججز کی انہوں نے اپنے گلو بٹوں کے ذریعے جو کارٹون پورے دنیا میں بنایا وہ بھول گئے. ابھی کی بات ہے، 10 مہینے پہلے کی بات ہے. عدم اعتماد کی تحریک بھی 100 موڈ ہو گئے. تو پہلے تو یہ آپ عدالتوں والی بات چھوڑی ہے، آپ نے کتنی عزت کی، آپ کا لیڈر کتنی عزت کرتا ہے. آج پیشی تھی تو لاہور سے روانہ ہوگی بائی روڈ، اور مجھے حیرت ہے، اور میں تو یہ ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ جج صاحب بولے کہ بھائی ہم نہیں بیٹھ سکتے. ملزم جو ہے نا، وہ اگر کورٹ کا ٹائم 8:30 بجے تو 2 منٹ بھی لیٹ ہو جائے تو وارنٹ نکل بائی روڈ نہ آتے تو کیسے آتے خان صاحب؟ تو بھائی ایک دن پہلے آ جاتے ہیں تو بائی روڈ کیا مطلب؟ اسی صبح ہونا تھا اور شام میں پہنچتا. قریشی صاحب تو آپ تسلی رکھیں، آپ کی بات میں نے سن لی، تسلی رکھیں. اس پہ کہیے گا. آپ مجھے بات بتاؤ نا، یہ کون سا طریقہ ہے کہ 5-6 گھنٹے کا ویسی عام روٹین پہ راستہ ہے، اور یہ آپ جلسے جلوس میں ایک اپنی ڈرامہ بازی چھڑائے، پھول اور نچاور اور گاڑی کے نیچے جو لوگ آتے آتے بچ گئے، وہ ساری چیزیں، یہ حرکتیں آپ کو کب تک کریں گے؟ آپ جتنی مرضی لیکن وہ سمبولکلی مندوخیل صاححب آپ لوگوں کے جذبات سے بھی تو کھیل رہے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ میں پاپولر ہوں، ان کے ساتھ بہت سارے لوگ آتے ہیں، یہاں سے بھی ان کے کارکنان جوائن کرتے ہیں. باقی بحث ایک طرف، جو توڑ پھوڑ ہوئی قانونی طور پہ جو معاملہ ہوا. پاپولرٹی سن لے، جیل بری تاریخ کا اعلان کیا، ٹھیک ہے. 12 کروڑ کی صوبے میں 50,000 لوگ پہلے دن گرفتاری دیں گے. وہ 50,000 میں تو 81 لوگوں نے دیے، اور وہ پولیس کا وہ میگا فون کے ذریعے جو آوازیں لگا رہے، آ جاؤ بھائی وین خالی ہے. اس کے بعد جا کے پنڈی میں یہ ان کا شیخ رشید جو کہہ رہے ہیں میں 23 تاریخ کے بجائے 22 گرفتاری دوں گا، وہ تو دم دبا کے بھاگا. اس کے بعد آپ پشاور چلے جائیں تو آپ کے سرور خان نے تو بولا کہ میں میرا نام نہیں لکھوں. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، پھر اس کے بعد آپ کے پرویز خٹک کے اور وہ شاہ فرمان کا ویڈیو آ گیا، وہ کہہ رہے میں بیمار آدمی ہوں. لیکن میرا سوال چلے، اگر آپ ویکیو میں چاہتے ہیں آپ قانونی شاید اس کے اوپر کو بات کریں، لیکن آپ بالکل درست کہہ رہے ہیں، معاملہ سب جوڈس ہے، ہمیں کل کے فیصلے کا انتظار تو ضرور کرنا ہوگا. عدالت کے فیصلہ آنے سے پہلے اپنے عزائم کا اظہار جو مریم نواز صاحبہ نے کل کر دیا، جو کہ ریپرزینٹ ہماری نظر میں کافی حد تک حکومت کو کرتی ہیں، ان کی پارٹی اس وقت مرکزی پارٹی ہے اور آپ ان کے اتحادی ہیں، وہ یہ کہتی ہیں کہ پہلے احتساب پھر انتخاب، اور عمران خان صاحب کہتے ہیں یہ میری پاپولیرٹی ہے اور یہ لوگ انتخاب سے بھاگ رہے ہیں. تو دونوں چیزیں تو بڑے اچھے طریقے سے آپس میں میں مریم نواز صاحبہ کا ترجمان ہوں. آپ اس سے اتفاق کرتے ہیں ان کی بات سے؟ نہیں، میں ان کی مزیدار بات یہی ہے، جب ان کو سوٹ کرتا ہے یہ اکٹھے ہو جاتے ہیں، جب ان کو سوٹ نہیں کرتا تو کہتے ہیں میں ان کا ترجمان نہیں ہوں. یہاں ہم بھی پھنستے ہیں پھر. قریشی صاحب، اگر وزیر اعظم ہو تو حکومت کیسا ہے؟ مریم نواز کا مسلم لیگ نون کے ایک کارکن کے لیڈران کا نہ تو میں جواب دہ تھا، نہ ہوں، نہ آئندہ رہوں گا. ہاں، وزیر اعظم کا میں بات ضرور کروں گا کیونکہ وہ اتحادی حکومت کا ایک وہ ہے. مریم نواز صاحبہ جو ہے نا وہ اتحادی حکومت سے اس کو دور دور کا، وہ اپنی پارٹی کے ممبر ہوں گی، ہمارے سے کوئی لنک نہیں ہے. لیکن اس آئیڈیا، اس نیریٹو سے میں ہارون صاحب کی طرف بھی جا رہے ہیں، ہم آگے گفتگو کرتے رہیں گے جو آپ جیل بھرو کی بات کر رہے ہیں. اس آئیڈیا سے آپ اتفاق کرتے ہیں کہ وہ کہتی ہیں ہمارے ساتھ ظلم زیادتی ہوا تب تک الیکشن نہیں ہو سکتا، تب تک معاملات آگے ہی نہیں چل سکتے اس ملک کے جب تک ان کا ازالہ نہیں ہوتا، یا آپ اس کو بالکل مسترد کرتے ہیں؟ دیکھیں، میں پھر وہی دوبارہ بات کروں، یہ ایسی بات ہے کہ کسی کی خواہش، آپ مجھ سے اس کا وہ پوچھ رہے، آپ مجھ سے کوئی گورنمنٹ کی پالیسی کی بات کرے، آپ مجھ سے کسی کیس کی بات کرے. ایک خاتون نے بات کر لی ہے، اس کی خواہش ظاہر کر لی ہے، اور اب میں اس کا ترجمان بن کے، اور میرا کیا واسطہ نون لیگ سے؟ میرا کوئی تعلق نہیں ہے مسلم لیگ نون کے کسی رہنما کے، کسی حکومت کے جو لوگ ہیں ان کے، یقیناً ہم پارٹ ہے، اس بیس پہ میرے تھوڑا سا
بنتا ہے کہ میں جواب دوں، لیکن ان کی پارٹی کے جو عہدیدار ہیں میرے ان سے کیا واسطہ، کیا لینا میں ہارون صاحب آج جو ایک اور میں آپ پہلے جو بات کر رہے تھے آخر میں اس میں کچھ ہمارے ناظرین آپ کو آواز صحیح سے سن بھی نہیں پا رہے تھے، تو یہ جو فائز عیسیٰ نے کی طرف سے آج جو معاملہ ریز کیا گیا اس کے اوپر آپ کیا کہیں گے؟ ان کی طرف سے باقاعدہ طور پہ یہ جو سوالات اٹھائے گئے، پھر جو اختلافی نوٹس کے اندر تھے، عام لوگ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ کیا ایک سپلٹ اور ایک ایسا اختلاف سامنے آیا جو آگے بھی چلے گا یہ معاملہ؟ ڈیفینیٹلی نظر ایسا ہی آتا ہے، اس لیے کہ جو کیس فکسنگ کی بات ہو رہی تھی آڈیو لیک میں، اس کا مطلب ہے کہ جج صاحب کی مرضی سے بھی کیس فکس ہوتے ہیں۔ جس طرح ایک آڈیو لیک آئی ہے جس میں کہا گیا ہے کہ جی میرا فلاں کیس بھی ہے، وہ ہمارے سپریم کورٹ کے پریزیڈنٹ نے میں آپ سے معذرت چاہوں گی ہارون صاحب، کچھ ٹیکنیکل وجوہات کی بنا پہ آپ کی آواز ٹھیک سے نہیں پہنچ پا رہی، اور یہ اتنا اہم پوائنٹ ہے کہ میں چاہوں گی کہ تھوڑی ہارون صاحب کے لیے آواز فکس کی جائے۔ میں زین صاحب کی طرف مین بائل جاتی ہوں۔ زین صاحب اس بات کی طرف ہی ہم آ جاتے ہیں کیونکہ مندوخیل صاحب نے بحث چھیڑ دی ہے جیل بھرو تحریک کی۔ یہ سوال سنگ کیا جا رہا ہے کہ اگر ضمانتیں ہی کروانی تھیں، اور آپ شاہ محمود قریشی صاحب کے حوالے سے آپ لوگوں کے بیانات بھی آن ریکارڈ ہیں، آپ لوگ ضمانت کے لیے، آج میں نے ایک ٹویٹر پیغام بھی دیکھا آپ کی، ایک جملہ ایڈ کر دیں جی، جو لوگ والنٹیئرلی جیل برو تحریک وین میں بیٹھ گئے وہاں حب سے بیجا کا کیس بنتا کیسا ہے؟ اور اس کے علاوہ یہ گریونسز آپ لوگوں کے آج سامنے آئے کہ ان کو ریڈنگ کلاسز نہیں دی جا رہی، ملاقات کا نہیں موقع دیا جا رہا، یہ اس بات کو ایڈریس کیجئے گا زین صاحب کہ پھر کیا احتجاج بعد میں؟ جی اچھا، میں اس کو ایڈریس کرتا ہوں کہ اس سے پہلے قادر بھائی میرے کولیگ رہے ہیں، بھائی ہیں، لیکن عادت سے مجبور ہیں۔ اب وہ بات کریں کہ جی گلو بٹوں کے ساتھ چلے گئے قادر بھائی، اب آپ پی ڈی ایم کے نمائندے ہیں، پیپلز پارٹی کے نمائندے نہیں ہیں، اور وہ آپ کے اتحادی ہیں۔ گلو بٹ جو ہے پی ڈی ایم صاحب کا کوئی واسطہ نہیں ہے، پی ڈی ایم صاحب کوئی واسطہ نہیں ہے، آپ آج پی ڈی ایم کی قادر بھائی آج پی ڈی ایم کی حکومت تعلق نہیں ہے، اور میرے بھائی کہ یہ ہمیں بتانے کی ضرورت پڑ رہی ہے۔ میرے بھائی آج پی ڈی ایم کی حکومت چھوڑ دیں، یہ حکومت ہی نہیں رہتی، کیسے آپ کا پی ڈی ایم سے کوئی واسطہ نہیں ہے؟ آپ ان کے ساتھ اتحادی حکومت میں بیٹھے ہیں، آپ کی پارٹی کا چیئرپرسن، آپ کی پارٹی کا چیئرپرسن پی ڈی ایم کی حکومت کا وزیر خارجہ ہے بھائی میرے بھائی، کیسے آپ کا تعلق نہیں ہے؟ لیکن بہرحال قریشی صاحب چلیں، وہ اس سے پہلے پی ڈی ایم سے پیپلز پارٹی نکل گئی تھی، ANP بھی نکل گئی تھی۔ میں قریشی صاحب آپ سے سوال کرنا چاہ رہی ہوں، عدالت کا احترام کرتے ہیں، پھر میں ان کو مجھے اجازت دیجیے گا، نہیں تو میں ان کو یاد کراتا کہ مریم ججوں کے نام لے لی، آنریبل ججز کے نام لے کے کیا کرتی تھی۔ چلیں خیر بہرحال پھر قریشی صاحب اس بات کو چھوڑتے ہیں، مقصد یہ ہوگا کیونکہ وہ ٹائم ضائع ہوگا، کیونکہ یہ میرا ایک سوال لیجیے گا قریشی صاحب، مجھے اجازت دیجیے گا، جو آپ لوگوں کی طرف سے جو احتجاج شاہ صاحب کی گرفتاری کے حوالے سے ہو رہا ہے اس کا سوال ڈان نے ہی کیا عامر میر صاحب سے جو کہ کیئر ٹیکر منسٹر ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ الگ الگ جیلوں میں تو اس لیے ڈالا کہ شاہ صاحب کی اور وہاں پہ سواتی صاحب کی، اسد عمر صاحب کے آپس میں جھگڑا ہو گیا تھا، اس کے اوپر آپ کیا کہیں گے؟ وہ کہتے ہیں اس لیے ہم ان کو الگ الگ اب سن لیں اب سن لیں تسلی سے۔ پہلی بات تو میں اس بات کو آپ کے پروگرام کی وسادت سے بالکل کلیئر کر دوں، ہم نے نہ پہلے کوئی بیل مانگی تھی نہ ہم آج بیل مانگ رہے ہیں۔ جو بات جو میرے سے جوڑی جاتی ہے، ہم نے حبس بیجا میں رکھا گیا اور اس کے لیے ہیبیس کورپس کی پٹیشن فائل کی تھی۔ مندوخیل صاحب کہہ رہے ہیں کہ از خود گرفتاری دی تو کیسے بنتی ہے؟ وہ ایسے بنتی ہے، بے شک ہم نے از خود گرفتاری دی، لیکن گرفتاری دینے کے بعد اس ملک کے اندر ایک آئین ہے، اس ملک کے اندر ایک قانون ہے، اور کسی بھی قیدی کو جیل مینیول کے تحت جو ہے رکھا جاتا ہے۔ ہمارے جتنے بھی قائدین ہیں، آج 7 دن تقریباً گزر گئے ہیں، ان کو اس جیل مینیول کے تحت ان کے رائٹس نہیں دیے گئے۔ اگر آپ نے 3 MPO کے تحت ہمارے قائدین کو اور ہمارے کارکنان کو اٹھایا تھا اور ڈی سی لاہور کی جورسڈکشن کے اندر اٹھایا تھا تو ضلع لاہور سے ان کو باہر نہیں لے کے جا سکتے تھے۔ پہلی رات ان کو کوٹ لکھپت میں رکھا گیا، کوٹ لکھپت سے ان کو صبح 6 بجے وینوں میں ڈال کر نکال دیا گیا، 16 گھنٹے ان کو پریزن وینز میں پورے پنجاب میں میری یار سن لے نا، میری یار سن لے، میں آپ کا جواب دے رہا ہوں نا۔ 16 گھنٹے آپ نے پریزن وینز میں ان کو رکھا اور پورا پنجاب پھرانے کے بعد آپ نے ان کو پنجاب کے طول و عرض میں بھیج دیا۔ ایک کو اٹک بھیجا، ایک کو لیا بھیجا، ایک کو بھاول نگر بھیجا، ایک کو بھاولپور بھیجا، ایک کو ڈی جی خان بھیجا۔ یہ پہلی بات قانون کی خلاف ورزی تھی۔ دوسری بات، ہمیں آپ لوگوں نے 3 دن تک 72 گھنٹے گزرنے تک ان کا ڈیٹینشن آرڈر نہیں دیا تھا۔ ہم اس لیے کورٹ کے پاس گئے تھے کہ ہمارے قائدین کو، ہمارے کارکنان کو اٹھا لیا گیا تھا اور ان کا کوئی پتہ نہیں تھا، ہمیں صرف اتنا پتا چلا تھا کہ ان کو کوٹ رکھپت سے نکال دیا گیا۔ دوسری بات میں آپ کی بات ختم کر رہا ہوں، اب سب پہلے مجھے آپ کے سوال کا جواب تو دینے دیں، آپ کے سوال کا جواب تو دینے دیں۔ یہ جو بات کرتے ہیں کہ جی اسد عمر صاحب کا یا سواتی صاحب کا یا شاہ صاحب کے آپس میں کوئی لڑائی ہوئی تھی، یہ بالکل غلط بات ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہوئی تھی۔ مجھے موقع ملا شاہ صاحب سے بات کرنے کا، آپ بریک سے واپس آئیں گی، میں آپ کو تفصیل سے اس میں بتا بھی دوں گا، بٹ یہ سب پروپیگنڈا یوز کر رہے ہیں اور ان کی عادت ہے جھوٹ اور فریب سے کام لینا، اب ان کی عادت بن چکی ہے۔ ایک سوال ریز کیا گیا ہے، مجھے بریک کا کہا جا رہا ہے
है जस्टिस नासरा, रिटायर्ड नासरा इकबाल साहबा की तरफ से, क्योंकि वलीद इकबाल साहब भी जेल में हैं, तो उन्होंने ये सवाल रेज किया कि ये किस किस्म का जेल भरो तहरीक के जिसमें पार्टी लीडर जो है वो खुद साहब जमानत करा के बैठे और बाकी लीडरान में। इस पे जैन साहब आपसे जरूर बात करना चाहूंगी। एक ब्रेक का कहा जा रहा है, आफ्टर द ब्रेक। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। हम बात करें आज की अदालती कार्रवाई के हवाले से और उसके साथ साथ जो सियासत चल रही है उस पर, और अब हम इमरान खान साहब की आज की पेशियों के कहानी पे भी आएंगे। उससे पहले हारून साहब, जो मैं पहले आपसे जानना चाह रही थी, एक जो तकसीम नजर आई, आप समझते हैं कि ये मामला अब इससे आगे भी बढ़ेगा ये बहस, और जो फिर फाइज ईसा साहब ने दौरान समात बेंच तब्दील होने की बात, ये भी क्या दुरुस्त है जो उनके तरफ से मामलात उठाए गए हैं, उसकी क्या अहमियत है जो सवालात उन्होंने उठाए हैं? देखिए ना, फाइज ईसा साहब एक सीनियर मोस्ट प्यूनी जज हैं सुप्रीम कोर्ट के, और उनको उस बेंच में होना चाहिए था पहले, जब पाकिस्तान बार कौंसिल की तरफ से ये ऑब्जेक्शन आया कि वो जजेस जो ऑलरेडी एक केस सुन रहे थे सर्विस मैटर, और उन्होंने रेफ़र किया सुओ मोटो के लिए चीफ जस्टिस साहब को, तो चीफ जस्टिस साहब ने जो पहले बेंच बनाया था उसमें भी फाइज ईसा साहब, तारिक मसूद साहब और मैडम आयशा हैं, उनका नाम नहीं था, तो इसलिए वो सीनियर लोग जो हैं वो नहीं थे, तो जूनियर थे। इसलिए हमने ये कहा था कि एक प्रेस रिलीज़ भी इशू हुई थी जिसमें पाकिस्तान बार कौंसिल और प्रोविंशियल बार कौंसिल्स ने ये रेजोल्यूशन पास की थी कि सीनियर लोगों को बेंच का हिस्सा बनाया जाए और फुल बेंच तश्कील दिया जाए। लेकिन सब्सिक्वेंटली बेंच तो चेंज हो गया, लेकिन उसमें सीनियर लोगों को फिर भी वो नहीं किया गया। अब बेंच में स्प्लिट इस तरह थी पहले भी कि एक जज साहब ने कहा था, जस्टिस जमाल मंदोखेल साहब ने, कि उन्होंने कहा था कि ये चूँकि अप्रोप्रिएट नहीं है कि एक बेंच से रेफ़र किया हुआ मैटर चीफ साहब उसमें सुओ मोटो लें, इसलिए मंसूर अली शाह साहब ने कहा था कि ये पब्लिक इम्पोर्टेंस का मैटर है, इसमें बेंच जो है वो फुल बेंच चाहिए या दीगर को भी वो कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए। इसी तरह या अफरीदी साहब ने भी ऑब्जेक्शन किया, और अतर मनुल्लाह साहब ने तो ये कहा था कि ये असेंबली भी डिज़ाल्व जो हुई हैं ये भी लीगली हुई हैं या नहीं हुई, ये भी क्वेश्चन है। तो इसलिए ये बेंच अगर फुल बेंच हो जाता तो उसमें अगर ओपिनियन आ जाती तो वो मेजॉरिटी ऑफ जजेस की तो वो ज़्यादा बेहतर थी। लेकिन अब तो सूरत हाल ये है कि 5 जजेस का बेंच है। आज हियरिंग हुई, कल भी हियरिंग हुई, और कल चीफ जस्टिस साहब ने फरमाया था कि आज इंशाल्लाह फैसला करेंगे जी। लेकिन शाम तक फैसला नहीं आया तो कल की डेट हो गई। अब इसमें जो नई डेवलपमेंट आई है कि प्रेसिडेंट ने ये डेट अनाउंस की थी इलेक्शंस की जी। अगर प्रेसिडेंट ने डेट इलेक्शन की अनाउंस की थी तो दोनों सूबे में की थी। आज प्रेसिडेंट साहब ये कह रहे हैं कि एक सूबे की मैं वापस लेता हूँ और दूसरे सूबे में इलेक्शन कराएं। ये फिर कॉन्स्टिट्यूशन किधर गया? और कॉन्स्टिट्यूशन की जो मैंडेटरी प्रोविजन है कि 90 डेज़ में, अगर ये इनका कहना है कि 90 डेज़ में इलेक्शन होने चाहिए, वो है भी है, लेकिन अगर सदर साहब ने ये कर ही दिया था और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट भी हियरिंग कर रही है, तो अब सदर साहब को एट द 11th आवर जब हियरिंग हो गई तो वो कहते हैं जी एक सूबे में ना हो दूसरे में हो, तो ये एम्बिग्विटी है। इसका मतलब है कि सदर साहब का पहला जो ऑर्डर था डेट फिक्सिंग का, वो भी उनकी अपनी सोच का नहीं था, लेकिन वो एक जगह अपनी एडवाइस वापस लेते हुए ये कहते हैं कि क्योंकि वहां पे गवर्नर ने तहलील की और यहाँ पर नहीं की, तो वो उसको जो जवाब रखते हैं कि ये टेक्निकल रीजन दे रहा हूँ। नहीं, ये तो पहले भी था। अगर यही बात उन्होंने करनी थी तो एक पूरे मुल्क में इंतशार फैलाने के बजाय, सुप्रीम कोर्ट को इन्वॉल्व करने के बजाय, ये पहले सोच समझ के करते कि एक सूबे में हो सकता है और दूसरे सूबे में नहीं हो सकता, और मैं एक सूबे के लिए एडवाइस करता हूँ कि इलेक्शन करवाए जाए, दूसरे में गवर्नर करे। ऐसी बात है नहीं है। आज उनके वकील साहब ने कहा जी सदर साहब, अगर सदर साहब की वो पोजीशन वापस होती है तो दोनों में वापस होगी। मंदोखेल साहब, अब क्योंकि सलमान राजा साहब ने सदर साहब को, सदर मुमलिकत को रिप्रेजेंट कर रहे थे, उन्होंने इस बात के ऊपर पंजाब के हवाले से तो खैर बयान भी किया कि किस तरीके से वहां पर उनका तारीख देना दुरुस्त था। अब अगर गवर्नर्स को तारीख देने का ये अदालत कह देती है, फिर अगेन आप कहेंगे कि अभी अदालत का फैसला तो आने दे, लेकिन हम इफ्स एंड बट्स के ऊपर बात करें, आप लोग जो जवाज गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा कभी रख रहे थे सामने कि सिक्योरिटी के मसाइल है, इलेक्शन कमीशन कहता है पैसे नहीं दिए जा रहे, तो फिर ये सारे जवाज जो है इनकी क्या अहमियत रह जाएगी? फिर तो हर हाल में उनको तारीख देनी होगी। जिस दिन सदर साहब ने ये फैसला अपना सुना दिया, जो कि उसके इख्तियार नहीं था आर्टिकल 67 के तहत, उसमें क्लियर ये लिखा हुआ है कि सदर पाकिस्तान जो है ना वो इलेक्शन कमीशन की मशावरत से डेट दे सकते हैं। जब इलेक्शन कमीशन को उन्होंने बुला दिया सदर पाकिस्तान ने, तो इलेक्शन कमीशन ने बोला हमारे पास टाइम नहीं है, नहीं गए।
تو پھر صدر پاکستان نے کیسے فیصلہ دیے؟ وہ آرٹیکل میں تو یہ ضروری جز ہے کہ آپ کمیشن کی مشاورت سے کریں گے. آج جو آپ بتا رہے ہیں کہ اس کا مطلب جو پہلے دن سے میں یہ کہتا آ رہا ہوں کہ صدر نے غلط فیصلہ کیے, آئین سے تجاوز کیے, آج صدر نے اپنے اس کمنٹس میں یہ ایکسیپٹ کر لیے کہ پختونخوا کا تو اس نے ٹھیک کیا ہے مگر پنجاب کا اس نے جو نا وہ غلط کیے, بلکہ میرے حساب سے دونوں غلط کیے, اس وجہ سے کہ 67 کے تحت اس کی مشاورت کا آپشن تھا. یہ وہی ہے جو عمران خان صاحب کہہ رہے تھے میں اور عارف علوی آرمی چیف کے اپوائنٹمنٹ میں کھیلیں گے. لیکن مندوخیل صاحب یہ ایسا تو نہیں کہ عدالت کے کہنے پہ انہوں نے واپس لیا. عدالت میں جو بحث ہوئی جسٹس علی مظہر کے دماغ سے کہ ثوابدیدی اختیار ان کے پاس ہے, وہ تو ایڈوائز سن لو, آپ سن لو. وہ عقل مند آدمی ہے, 2400 ملازمین لے کے ایوان صدر میں بیٹھا ہوا ہے, ان کو یہ پتہ ہے کہ جو میں نے بیوقوفی کی ہے, میں نے آئین سے تجاوز کیے, میں نے پی ٹی آئی کا ٹائیگر فورس کا کارکن بن کے میں نے یہ فیصلہ کیا ہے, میرے سے غلط ہوئی ہے, وہ سپریم کورٹ کی ججمنٹ میں ان کے اوپر کوئی ریمارکس نہ آ جائے, اسے بچنے کے لیے اس نے کیا ہے. نمبر ایک بات. دوسری بات یہ بتا دیں مجھے کہ اطہر من اللہ صاحب کی سر نے بات کی ہے, ایگزیکٹلی آئین میں یہ لکھا ہوا ہے کہ وزیر اعلیٰ جو ہے نا وہ اپنی ایڈوائز دے سکتا ہے گورنر کو اسمبلی توڑنے کا, آئین کا حصہ ہے, مانتا ہوں. اب آپ سن لیں, کیا ایک نائل شخص جو الیکشن کمیشن سے ڈسکوالیفائی ہوا ہے اور اس نے دائیں بائیں دونوں وزیر اعلیٰ کو زبردستی بٹھا کے اور کہہ دے ایڈوائز دو, اس کی جبرن آئین کی آرٹیکل قانونی شہادت کی آرٹیکل 38 39 ہے, سینئر ایڈوکیٹ بیٹا ہے مجھے کریکٹ کر لے, کوئی شخص پولیس یا کسی ادارے کی کسٹڈی میں ہو اس کی کسی بیان کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے. کیا ایک نائل شخص جو دونوں وزیر اعلیٰ کو اپنے ساتھ بٹھا کے اور زبردستی اسے ایڈوائز دلا دے, اور پھر پرویز الہی کی وہ بات میں یاد دلا دوں, وہ کہہ رہے 99% لوگ استعفیٰ وہ اسمبلی نہیں توڑنا چاہتا ہے, یہ الیکشن جو ہے نا مارچ کے بعد ہونا چاہیے, اس کی تو ویوز آ چکا ہے, اس کا مطلب وہ یرغمال تھا. تو جب یرغمال شخص کی وہ اسمبلی توڑوا دیے, میں یہ امید رکھ رہا ہوں ہو سکتا ہے سپریم کورٹ کی ایک اپنی مرضی ہے, اور پھر یہ کس طرح اس اسمبلی کو آپ یہ کہوں گے کہ آئینی طریقے سے توڑیں گے. ایک اور بات, کیا سپریم کورٹ کی چیف جسٹس سے جسٹس فائز عیسیٰ صاحب نے جب 100 موٹر لیا ہے, مجھے سر کریکٹ کر دیا اگر میں غلط کہہ رہا ہوں, کہ آئندہ 100 موٹر کا اختیار ہوگا چیف جسٹس کے پاس, تو کیا ان دو ججز نے جب کیس ریفر کیے ہے تو وہ اسی آرڈر کی وائلیشن نہیں ہے جو پہلے سپریم کورٹ کہہ چکی ہے؟ جب خود آپ کا فیصلہ ہے کہ چیف جسٹس کے بغیر کوئی وہ نہیں کر سکتا ہے, 100 موٹر نہیں لے سکتے, تو آپ نے ان ججز کی دونوں کے ریکمنڈیشن پہ کیسے 100 موٹر لیے؟ اور پھر 100 موٹر کے دوران جو پٹیشن آئے گی مختلف پارٹیوں کی طرف سے, آپ کہتے ہیں میں اس کے اوپر سنوں گا. تو میں یہ سمجھ رہا ہوں سپریم کورٹ کو, ہماری آنریبل سپریم کورٹ ہے, ان کو اس سیاسی دنگل میں نہیں اپنے آپ کو ڈالنا چاہیے, کیونکہ اس وجہ سے کہ پیپلز پارٹی, جمعیت اور مسلم لیگ نون یہ کہہ چکے ہیں کہ فل بینچ بناؤ, فل بینچ بناؤ. جسٹس فائز عیسیٰ جو موسٹ سینئر جو نیکسٹ چیف جسٹس ہوگا وہ اس بینچ کے حصہ کیوں نہیں ہے؟ اس کے اندر, یا پھر پولیٹیشنز جب ایک معاملہ زیر سماعت ہے تو جلسوں کے اندر اس کو اتنا کنٹروورشل بنا رہے ہیں. زین صاحب, آج عمران خان صاحب جس طریقے سے اسلام آباد آئے اس کے اوپر یہاں تنقید آپ سن چکے ہیں. یہ جو چاروں مقدمات ہیں ملکی قانون کے مطابق ان کو پیش ہونا تھا وہاں پہ, یہ اتنا جمع غفیر اپنے ساتھ لے کے آ کے ایک سچویشن کریٹ کر کے 20-21 اپنے کارکنان کو آج گرفتار کر کے کیا حاصل ہوا, کیا فائدہ ہوا اس کا؟ طریقہ دیکھیں تنقید برائے تنقید تو آپ کرتے رہیں, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. ایک ملک کا پاپولر لیڈر ہے, اگر وہ آتا ہے اور اس کے ساتھ اس کے کارکن آتے ہیں, اس میں کون سا حرج ہے؟ پہلے نہیں آتے رہے قائدین کورٹوں میں, پہلے بھی آتے رہے لوگ آتے رہے ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ ایک ملک کا سابق وزیر اعظم ہے, اس کے اوپر قاتلانہ حملہ ہوا ہوا ہے, اس کی جان کو ایک جینیون خطرہ ہے. آج پنجاب کی حکومت کیا کرتی ہے؟ ان کے گھر سے ساری سیکیورٹی ہٹا دیتی ہے, سارے بیریئر ہٹا دیتی ہے. میں صرف ایک چیز ظاہر ہے انسان نے, مریم صاحبہ بھی سیاسی لیڈر تھیں, وہ آئیں, ان کے ساتھ کارکنان, عدالتوں نے منع کر دیا تھا کہ جمع غفیر نہیں آئے گا. یہاں پر لاہور ہائی کورٹ میں بھی اسی طرح کی صورتحال بنی کہ خود ہی خان صاحب کے لیے اتر کے مشکل ہو گیا جانا, اور آج اسلام آباد میں بھی جانتے ہوئے اور جان کے خطرے کے باوجود بھی لے کے آئے. اب سب ڈیو رسپیکٹ, یہاں پہ مندوخیل صاحب بیٹھ کے کہہ دیتے ہیں کہ مریم کا حکومت سے کوئی تعلق نہیں ہے, لیکن مریم خود کہتی ہے میرا حکومت سے کوئی تعلق نہیں ہے, لیکن سرگودا جلسے میں جاتی ہیں تو 18 گاڑیوں کے پروٹوکول میں جاتی ہیں, سرکاری جہازوں پہ جاتی ہیں, تو ان کی تو سیکیورٹی کو کبھی کوئی خدشہ نہیں ہوا. نہ کبھی مریم کی زندگی اوپر
ایسا جان لیوا حمزہ ہوا ہے جو عمران خان کے اوپر حال ہی میں ہوا ہے. عمران خان کو باقاعدہ گولیاں لگی ہیں. ہم اس چیز کو کیوں بھول جاتے ہیں؟ عمران خان ملک کے ایک سابق وزیر اعظم ہے. اگر ایک وزیر اعظم اپنی سیکیورٹی کے لیے کچھ میجرز لیتا ہے, سابق وزیر اعظم اپنی سیکیورٹی کچھ میجرز لیتا ہے, پتہ نہیں کیوں اس کے اوپر تنقید کی جا رہی ہے. اس پہ تنقید بنتی نہیں ہے. سر یہ تو سیکیورٹی لیبس ہے پارٹی کے اندر سے جو آج اتنے لوگوں کو ساتھ لے. میرا سوال یہ تھا آپ سے بنیادی طور پہ کہ ان کی جان کو خطرے کی بات کی سیریسنس ختم ہو گئی کہ جب آپ اپنے ساتھ اعلان کر کے اتنے سارے لوگوں کو اکٹھا کر کے اسلام آباد لے کے آتے ہیں, ورنہ تو آرام سے ٹریول کرتے. پہلی بات ہے جی عمران خان صاحب نے کسی کو دعوت نہیں دی تھی ساتھ آنے کے لیے. کارکنان کے ساتھ آئے ہیں, وہ پاکستان کے شہری ہیں, ان کا پورا حق ہے. صاحب آج صبح اعلانات ہوئے آپ کے سوشل میڈیا سے, اسلام آباد میں بھی کارکنوں کو نکلنے کا کہا گیا. مسرت چیمہ صاحبہ نے باقاعدہ پریس کانفرنس کی. عمران خان صاحب تو ظاہر ان کی سیکیورٹی کوئی تھریٹ ہے. جب سٹیٹ اپنی رسپانسبلٹی سے ابزالو ہو جائے گا, جب سٹیٹ اپنی رسپانسبلٹی سے ہاتھ اٹھا لے گا, جب ایک سابق وزیر اعظم کے گھر سے سیکیورٹی ریموو کر دی جائے گی تو وہ پھر اپنے ہاتھ میں چیزیں لے گا نا. اور انہوں نے خدا نخواستہ ایسی کیا بات کی, ایسی کیا چیز ہوگی اگر پارٹی کارکنان کے ساتھ چلے گئے؟ میں آپ یہ محسوس کرتے ہیں کہ یہ جو جیل بھرو تحریک ہے اس میں اب آپ کی پارٹی کے سینئر ترین رہنما اور آپ کے والد صاحب شاہ محمود قریشی صاحب, اب ہم نے جب اس کو اینالائز کیا تو یہی کہا کہ اس جیل بھرو کی ایکسرسائز کا کیا فائدہ ہے. وہ اس وقت جیل کے اندر ہے, خان صاحب ہر جگہ سے اپنی ضمانتیں کروا رہے ہیں, تو جو جسٹس ناصرہ صاحبہ بینگ فیملی ممبر آف ولید اقبال صاحب, جو ان کے جذبات تھے, کہیں نہ کہیں آپ کے اس قسم کے جذبات ہیں شاہ صاحب کی گرفتاری پر؟ دیکھیں جی, پہلی بات تو جو جیل بھرو تحریک ہے وہ ایک ہائیسٹ فارم آف سول ڈس اوبیڈینس ہے اینڈ ہائیسٹ فارم آف نان وائلنٹ پروٹیسٹ ہے. میں جسٹس ناصرہ اقبال صاحب کی دل کی گہرائیوں سے عزت کرتا ہوں, لیکن مجھے تعجب ہوتا ہے جب اتنی سینئر قانون دان, پاکستان کی اتنی سینئر آنریبل جج جو ہیں جنہوں نے حلف اٹھایا ہے قانون کی اور حقوق کی پاسداری کرنے کا, ان کی محافظ بننے کا, جب وہ ایسی باتیں کرتی ہیں تو مجھے تعجب ہوتا ہے. اس بات میں کوئی دو رائے نہیں کہ ہم نے از خود گرفتاریاں دی تھیں, لیکن جب ہم نے گرفتاری دی تھی اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم نے اپنے بنیادی انسانی حقوق کو قربان کر دیا تھا. ایک پاکستان کے شہری ہونے کے ناطے ان تمام لوگوں کے بنیادی انسانی حقوق آج بھی انٹیکٹ ہیں. ان لوگوں نے آج بھی کوئی قانون اپنے ہاتھ میں نہیں لیا, آج بھی انہوں نے کوئی کرمنل ایکٹیویٹی نہیں کی, لیکن آج بدقسمتی سے ان کو جو ان کے ساتھ رویہ برتا جا رہا ہے وہ پاکستان کے سب سے 302 کا جو ملزم ہے اس کا بھی برتاؤ اس سے بہتر ہے جتنا یہ پاکستان تحریک انصاف کے پولیٹیکل پریزنرز کے ساتھ کر رہے ہیں. میں نے رانا ثناء اللہ صاحب کو پہلے بھی کہا تھا کہ رانا صاحب آپ جیلوں میں خود رہے ہیں, آپ اس عمل سے خود بھگتے ہیں, کم از کم آپ کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے تھے اور کچھ سیکھنا چاہیے تھا. لیکن بدقسمتی سے نہ رانا ثناء اللہ کچھ سیکھے ہیں, نہ پی ڈی ایم کی حکومت کچھ سیکھی ہے. اقتدار کے نشے میں یہ چور ہیں اور یہ وقت ثابت کرے گا کہ یہ جو آج حرکتیں کر رہے ہیں اور جن کے کہنے پہ کر رہے ہیں وہ ان کے آگے خود آئیں گی. کون ہے اس بات کے اوپر مندوخیل صاحب؟ اب آپ محسوس کرتے ہیں, آپ لوگ تمام جب وہ بات کرتے ہیں قریشی صاحب, تو وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ پیپلز پارٹی ہے یا پی ڈی ایم ہے, وہ آپ سب کو حکومت سمجھتے ہیں. تو یہ جو آخر میں انہوں نے بات کی ہے کہ کس کے کہنے کے اوپر کر رہے ہیں, تو اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ یہاں پر جو میں نے حالانکہ سوال زین صاحب سے اس لیے پوچھا کیونکہ یہ آن ریکارڈ عامر میر صاحب آئے تھے, کیئر ٹیکر منسٹر, لیکن میں اس کے علاوہ ہم نے اس سے دیکھا, اس سے پہلے ہی رانا ثناء اللہ صاحب نے کہہ دیا تھا ان کو ڈفرینٹ جیلوں میں ڈالا جائے گا سب کو. تو ایک رویہ تو حکومت کی طرف سے ہے کہ اگر سمبولکلی بھی وہ احتجاج کریں. میں اب اس میں ایڈ کر دوں رانا ثناء اللہ صاحب, قادر بھائی میں ایک سیکنڈ اس میں ایڈ کر دوں, قادر بھائی میرے معذرت کے ساتھ. دیکھیں رانا ثناء اللہ صاحب جو ہیں انٹیریئر منسٹر ہیں نا پاکستان کے, اور ہم تو ان کے منہ سے ہمیشہ سنتے تھے کہ جی بردباری, حکومت کا کام ہے بردباری سے کام لینا. لیکن اب یہ دیکھیں کہ رانا ثناء اللہ صاحب بیانات کس قسم کے دے رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ جی انہوں نے سیاسی جو اختلاف ہے اس کو دشمنی میں بدل دیا ہے, میرے سے کوئی اچھے کی توقع نہ کی جائے, میں اب بدلہ لوں گا, اور اس کے بعد پھر اب وزیر اعظم, سابق وزیر اعظم کے گھر سے سیکیورٹی ریموو کر دیتے ہیں. تو یہ دو قسم کے انداز اپنایا جاتا تھا پی ٹی آئی کی طرف سے, یہ کہا جاتا تھا 4 دن بعد فلاں گرفتار ہو جائے گا. شہزاد اکبر صاحب کی پریس کانفرنس میں کون بولا؟ مندوخیل صاحب. جی جسٹس ناصرہ صاحبہ کے بارے میں جو نے کہا ہے, کیا جب ان کے گھر پہ پولیس پہلے چھاپا مارا تھا, پورے پی ٹی آئی نے کہا علامہ اقبال کی بہو کے گھر پہ چھاپا مارا, ہائی کورٹ کے سابق جج کے گھر پہ چھاپا مارا. آج اب انہوں نے کہا کہ لیڈر ایسا نہیں ہوتا ہے گھر بیٹھ کے ضمانتیں کراؤ. دیکھیں آپ صاحب, مسجد میں جو مؤذن اذان دیتا ہے اہل الصلاح اہل الفلاح, وہ خود مسجد میں کھڑا ہوتا ہے, لوگوں بلا جاؤ. یہ کون سا لیڈر ہے گھر کے اندر بیٹھ کے ضمانت لے کے؟ وہ عبادت ہے, یہ بات یہ ہوتا ہے نا, آپ کو جیل کو لوگوں, آپ جیل کے اندر بیٹھو پھر یہ اذان دو, ضرور لوگ آپ کے پاس آ سکتے ہیں. دوسری بات یہ کہ ناصرہ صاحبہ نے کہا, کس آدمی نے کہا, چلو اس نے جو کچھ کہا, اور یہ ان کی سینیٹر کی والدہ ہے جو کہ فیکٹ کیا ہے, اور یہ کہہ رہے ہیں انہوں نے قانون کا حلف لیا. بھائی قانون کا حلف لیا ہے, ٹائیگر فورس کا حلف نہیں لیا اس نے بات کی ہے. دوسری بات یہ
ہے تو احتجاج سے مولک نہ گرفتاریاں. آپ مجھے بتا دو ان کو یہ ساری ظلم ستم یہ ساری چیزیں ان کو یاد آ رہی ہے تو آپ مجھے بتا دو ہماری بہن عدی فریال کو یہ بیٹھے ہمارے ساتھ سینئر قانوندان جین کے مینول کے مطابق شام 6 بجے کے بعد کسی جج صاحب کی حکم پہ بھی بندہ اندر نہیں سے رات 12 بجے عدی فریال کو گھسیٹ کے اسپتال سے جیل میں ڈالا. وہ انسانی حقوق یاد نہیں آیا. خورشید شاہ صاحب کو بیٹے سمیت 2 سال تک انہوں نے جو ٹارچر کیے وہ یاد نہیں ہے. میرے گھر پہ انہوں نے ایف آئی او والوں کو بیچ کے ایک ویڈیو جو ایک شخص نے ہم 200 لوگوں کو بھیجا تھا ہمارے 3 منسٹر سن لے تو آپ صبر کر لیں اپنی باری میں میری باری میں بھی آپ بولتے رہیں گے. میرے گھر پہ ہمارے 5 ایم اور 3 صوبائی وزروں کے گھر پہ انہوں نے ایف آئی اے کی ٹیم بھیجی. قصور کیا تھا قادر خان مندوخیل کا؟ قصور کیا تھا جو ایک شخص نے چیف جسٹس سابق چیف جسٹس کے بارے میں کہا اس نے کوئی 200 لوگوں کو ویڈیو بھیجی. سر اس ویڈیو جو ہمارے پاس آئی اس میں ہم مجرم بن گئے. میرے گھر پہ ایف آئی اے کی ٹیم بھیجی. آج ان کو بڑا انسانی حقوق یاد آ رہا ہے. آج ان کو بڑا جیل مینول نظر آ رہا ہے. آج ان کو بڑے سرے بات سنو. بات یہ ہے کہ جب آپ وہ کہتے ہیں جب اونٹ پالتے ہو تو اپنی چوکاٹ دروازے بھی اونچے رکھو. آپ جو جیل بھرو تحریک کرو گے تو یہ سوچو کہ بھوکے بھی ہو سکتا ہے پیاسی بھی ہو سکتے ہیں آپ ایک جیل سے دوسری جیل تک جا بھی سکتے ہیں. اور آپ نے جو رانا ثناءاللہ کے ساتھ کیا ہے آپ نے جعلسازی سے 15 کلو ہیروئن آپ نے رکھا. اس کو ترجمان نہیں ہے لیکن ان کو رانا ثناءاللہ کے لیے دم پڑا ہو رہا ہے. ان کی اپنے وزیر نے کیا نام ہے اس کا فواد چودھری نے کہا کہ وہ غلط کیس تھا. ان کے اپنے وزیر شہریار آفریدی نے کہا کہ مجھے ایک میجر جنرل نے بولا میرے ساتھ مجھے سارے بریک کی طرف جانے وہ تمام قصے تو ہیں ہمارے. مندوخیل صاحب آپ وکیل بھی ہیں لیکن آپ کے جو دلائل ہیں تمام کے تمام وہ آپ کو واپس کنیکٹ کرتے ہیں کہ آپ کی سوچ بالکل ایگزیکٹلی وہی ہے جو مریم صاحبہ بات کرتی ہیں. ایک بریک کی طرف جاتے ہیں واپس آئیں گے. میں چاہوں گی کہ اس چیز کے اوپر ہم ہارون صاحب سے بات کریں کہ کیا سیاسی رہنماؤں کے عدالتوں میں پیش ہونے کے اوپر کوئی کوڈ آف کانڈکٹ ہونا چاہیے. آج جو تماشا اسلام آباد کے شہریوں نے بھی دیکھا اور عدالتوں نے بھی کیا یہ دوبارہ ریپیٹ ہونا چاہیے. بریک کے بعد بریک کے بعد خوش آمدید. ہم پروگرام کے آخری حصے میں چاہوں گی پہلے اس کے اوپر آپ ہارون صاحب آپ سے بات ہو جائے. جو ایک بحث ہماری بریک میں بھی چل رہی تھی اور جو جیل بھرو تحریک والی بات ہے کیونکہ ذہن صاحب ہے اور میں خاص طور پہ چاہ رہی تھی شاہ محمود قریشی صاحب کے حوالے سے خصوصاً بات ہو. آپ سمجھتے ہیں کہ ایک تو اس دن از خود گرفتاری دینے کے لیے جب پہنچے تو MPO3 کا مقدمہ ان کے اوپر بنتا تھا یا جو طریقہ کار اپنایا گیا اس کے علاوہ کیا ہو سکتا تھا. دوسری بات ہے جو عمران خان صاحب کی عدالتوں کے حوالے سے آج کا جو قصہ ہے جس طریقے سے پیش ہوا آپ ذاتی طور پہ سمجھتے ہیں کہ ایک طریقہ کار کیونکہ پہلے بھی سیاسی رہنما جب آتے تھے عدالتی جو پورا طریقہ کار ہے وہ رک کے رہ جاتا تھا. تمام شہر کے اندر بھی ٹریفک رک کے رہ جاتا ہے. آپ سمجھتے ہیں کوڈ آف کانڈکٹ ہونا چاہیے کیونکہ کیسز تو سیاسی جماعتوں رہنماؤں پہ بنتے رہیں گے آگے بھی. ایسا لگ تو نہیں رہا کہ سلسلہ ختم ہوگا. جہاں تک آپ کا پہلا کوشچن ہے کہ ان کو انہوں نے اگر گرفتاری دی ہے تو وہ گرفتاری تو اس لیے تو نہیں دیتے. سیاست کرنی ہوتی ہے کہ وہ جائیں گے اور انہیں ایک ڈرائنگ روم میں بٹھا دیا جائے گا. جب وہ پولیس وین میں بیٹھے تھے تو پولیس کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے کہ بلا وجہ انہیں گرفتار کر کے اور جیل میں رکھے. یہ تو ہے ہی نہیں ہے. اور جب اگر ولفل اریسٹ ہے وہ چاہتی ہیں کہ ہم جیل جائیں تو قانون پھر انہوں نے استعمال کیا کہ 3 MPO کے تحت انہیں اریسٹ کر لیتے ہیں کہ مینٹیننس آف پبلک آرڈر کے تحت. اس میں اگر کوئی انتشار نہ ہو تو ان کو جیل بھیج دیتے ہیں. تو اس طریقے سے انہوں نے جیل میں بند کیا ہوا ہے. اب اس میں کچھ ٹائم ہوتا ہے. جب تک وہ ٹائم نہیں گزرتا وہ 1 مہینہ 2 مہینے اور 3 مہینے بھی ہو سکتے ہیں. تو اس کے تحت اب یہ کورٹس ہی انہیں ریلیز کر سکتی ہیں. پولیس کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے کہ پولیس انہیں چھوڑ دے. پولیس کے پاس حوالے سے اور وہ جو سیاستدانوں کے بارے میں ان کی عدالتوں میں پیشیوں کے بارے میں وہ ہائی کورٹ میں جائیں گے وہ وہاں پہ ریٹ کریں گے اور اپنی پلی جو ہے وہ وہاں پہ پیش کریں گے کہ ہمیں جو گرفتار کیا گیا ہے وہ غلط. حالانکہ وہ ولفل اریسٹ ہے انہیں گورنمنٹ نے نہیں اریسٹ کیا. ٹھیک ہو گیا. اور جو دوسرا معاملہ ہارون صاحب جو عمران خان صاحب آئے آج جس طریقے سے جو معاملہ بنا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بھی ٹیک اپ کیا جا سکتا ہے کہ کوئی طریقہ بنا جب ہم یہ عدالتوں کی طرف سے کافی لینیئنٹ ویو لیا گیا ہے. لاہور ہائی کورٹ نے بھی 4-5 دن ایک کیس سنتے رہے اور عمران خان صاحب کورٹ میں آنے کے لیے. جب ہم فیئر بات کریں اور ایز پر آئین اور قانون بات کریں تو یہ کہتے ہیں جی قانون کمزور کے لیے بھی وہی ہے طاقتور کے لیے بھی وہی ہے. اور اگر سیم ہے ہمارے پاس اگر کوئی ملزم ہو پری ریسٹ بیل کروا لے وہ پہلی پیشی پہ اگر جج صاحب کے پاس پیش نہ ہو تو جج صاحب برہم ہو جاتے ہیں اور جج صاحب کہتے ہیں ٹھیک ہے ڈسمس. تو وہ پہلی پیشی پہ 1 منٹ میں ڈسمس ہو جاتی ہے.
تو اب آپ 4-4-5 یہ میں یہ نہیں کہتا کہ میں ان کی مخالفت کرتا ہوں، میں عدالتوں کی بات کرتا ہوں کہ اگر عدالت اس کو 5 دن دیتی ہے تو جو غریب ہے وہ کسی وجہ سے نہیں آ سکتا، اس کی ایبلٹی نہیں ہے کہ وہ ٹائم پہ پیش نہیں ہوگا، 8:30 بجے کورٹ کا ٹائم ہوتا ہے، اگر وہ 1 منٹ کے لیے نہیں آتا تو ٹریفک میں پھنسا اس کے وارنٹ نکل آئے تھے۔ زین صاحب اب یہ جو بات ہے یہ ہم عمران خان صاحب سے سب سے زیادہ سنتے تھے کہ انصاف طاقتور کے لیے اور ہے اور غریب کے لیے یہاں پر اور ہے، ہمیں پچھلے کچھ عرصے کے دنوں کے اندر تو خاص طور پہ یہ کھل کے دیکھنے کو ملا۔ کل بڑی مضحکہ کے خیز بات ہوئی جب سیشن کورٹ کے اندر بھی جا کے عدالت سے ریکویسٹ کی گئی تھی خان صاحب کے وکلا کی طرف سے کہ آپ جوڈیشل کمپلیکس آ جائیے گا کل، تو جج صاحب حیران رہ گئے، انہوں نے کہا یہ بات تو میں نے پہلے کبھی نہیں سنی، تو مسترد کی گئی تھی اس درخواست کو، لیکن اب یہ تو طے کر لینا چاہیے کہ خان صاحب اتنے کمزور نہیں بلکہ وہ تو طاقتور ہیں اس سسٹم کے جس کی وہ بات کیا کرتے تھے۔ دیکھیں افسا یہ سوال تو آپ کا آنریبل عدالت سے بنتا ہے، مجھ سے نہیں بنتا۔ اسی ملک میں پھر وہ بھی تو عدالتیں ہیں جو رات کو 12 بجے کھل جاتی ہیں، یا وہ بھی عدالتیں ہیں جو اتوار کے دن حمزہ شہباز کو بیل دے دیتی ہیں۔ یہ کویسچن عدالت سے ہے، میرے سے نہیں بنتا۔ میں آپ سے ایک عرض کرنا چاہ رہا ہوں، ایڈوکیٹ صاحب نے، بھائی ہیں ہمارے، انہوں نے جو بات کی ہے نا جیل بھرو تحریک کی، ہم بھائی جان کہیں نہیں کہہ رہے کہ ہمیں ڈرائنگ رومز میں رکھیں، ہم نے یہ بھی کہیں نہیں کہا کہ ہمیں گرفتار کیوں کیا گیا ہے۔ ہماری استدعا آج بھی بڑی سمپل ہے کہ اگر آپ نے ہمیں گرفتار کر ہی لیا ہے تو جو ملک کے اندر قانون ہے، جو ملک کے اندر آئین ہے، جو ملک کے اندر ایک SOP ہے، ایک جیل مینیول کسی وجہ سے بنی ہے نا، اس کے تحت ہمیں رکھا جائے۔ آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے قائدین جو ہیں ان کو اس جیل مینیول کی دھجیاں اڑائی گئی ہیں، ان کو انہوں نے جو ہے سولیٹری کنفائنمنٹ میں رکھا ہوا ہے 7 دن سے، ان کو بیسک ہائیجین نہیں دی گئی، ان کو کپڑے نہیں دیے گئے، ان کو کھانے کا جو ہے صحیح ڈھنگ کا کھانا نہیں دیا گیا، رات کو ان کو سونے نہیں دیا جا رہا، بتیاں جلائی جاتی ہیں وہاں پہ، ان کے سر پہ گھنٹیاں بجائی جاتی ہیں، ان کو نفسیاتی طور پہ جو ہے دباؤ میں لایا جا رہا ہے۔ تو جو بندوخیل صاحب تو کہیں گے چلو جی ہمارے ساتھ بھی ہوا تھا تو آپ کے ساتھ بھی، میں تو اپنے بھائی کو، قادر بھائی کو دعوت دیتا ہوں کہ اگر آپ کی قائدین کے ساتھ یہ ہوا تھا اور ہمارے قائدین کے ساتھ بھی ہو رہا ہے تو ہماری آواز میں آواز ملائیں، اور ملک میں جو قانون ہے، ملک میں جو آئین ہے اس کی پاسداری کرو یار۔ بے شک ہمیں جیل میں رکھیں، اگر آپ نے، قادر بھائی ایک سیکنڈ، اگر آپ نے 3 MPO کے تحت ہمیں گرفتار کیا ہے اور 30 دن کے لیے آپ نے ہمیں نظر بند کیا ہے، 100 بسم اللہ، ہم بیل نہیں مانگ رہے، ہم کوئی لینینسی نہیں مانگ رہے، ہم صرف اتنا کہہ رہے ہیں کہ جو ہمارے بیسک انسانی حقوق ہیں وہ ہمیں ملنے چاہیے۔ کل کو اگر خدا نخواستہ آپ کے ساتھ یہ ہوگا، ہم آپ کے لیے بھی آواز بلند کریں گے کہ آپ کو بھی ملنے چاہیے، لیکن یہ PDM کی حکومت اور رانا ثناء اللہ جو ہے وہ اقتدار کے نشے میں اتنا چور ہو گیا اس ٹائم پہ کہ وہ بیسک انسانی حقوق کو بھی پامال کر رہے ہیں، اور ہماری یہ جنگ، یہ تحریک ہے ہی، یہ تحریک ہے ہی اس کے حوالہ دیتے ہیں تو بالکل وہی تاثر آتا ہے کہ جیسا مریم صاحبہ کہتی ہیں پہلے یہ چیزیں فکس ہوں۔ اب آپ کی یہ سوچ کہیں نہ کہیں بطور پیپلز پارٹی کے ممبر، بطور پیپلز پارٹی آپ کی جماعت کی یہ سوچ ہے کہ آپ لوگوں کے ساتھ بھی جو کچھ ہوا اس کو بھی کہیں نہ کہیں ریورس کیا جائے۔ وہ تو چلیں آل آؤٹ جا کے بات کرتی ہیں عدالت کے اوپر رکھ کے۔ میں زین قریشی صاحب کی ان باتوں سے بالکل اتفاق کرتا ہوں، اور اس کا مثال یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کے دور میں آصف علی زرداری صاحب نے آرٹیکل 10 ہے انٹروڈیوس کرا ہے سرگرے کے فیئر ٹرائل کا، اور فیئر ٹرائل کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو فیملی سے ایکسس ہو، آپ کو ساری اپرچونٹی ہو، آپ کو وکیل تک رسائی ہو، یہ ساری چیزیں پیپلز پارٹی نے آئین میں درج کرا ہے آرٹیکل 10 کے تحت۔ سارے ایگری کریں گے اس بات پہ، تو میں یہاں تک تو بالکل ان سے اتفاق کرتا ہوں کہ جو ظلم ہم پر ہوا ہے، ہماری قائدین پہ ہوا ہے، وہ ان پہ نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ یہ ساری باتیں جو زین قریشی صاحب بتا رہے کہ اس کو سونے نہیں دیے، کپڑے نہیں دیے، یہ باتیں کس نے بتائی ان کو؟ یہ کیسے پتہ چلا ان کو جا کے کہ یہ ملاؤ ساری میرے چیزیں بھائی؟ ان کے ساتھ ہوئی ہے؟ ملاقات ہوئی نا زین صاحب کی، میں نے 7 دن، میں قادر بھائی 7 دن کی طویل جدوجہد کے بعد ہر ایوان کو، ہر دفتر کے دروازے کھٹکھٹانے کے بعد مشکل سے مجھے اجازت ملی ان کو ملنے کی۔ 25 منٹ کی میری ان سے گفتگو ہوئی، اس کے اندر انہوں نے مجھے بتایا۔ آپ کی ملاقات ہو گئی ہے نا، آپ کی ملاقات ہو گئی ہے، میں مانتا ہوں اس بات پہ۔ آپ یہ چیز کر لیں، یہ جو باتیں آپ ٹی وی پہ آ کے بتا رہے ہو، اس چیز کی تصدیق کون کرے گا؟ آپ کی والد ہے، آپ کے جذبات ہے، یقیناً آپ کی والد محترم ہے، آپ ظاہری بات ہے ان کی تکلیف برداشت نہیں کر سکتے، لیکن جو عامر آپ نے بات کی کہ آپس میں لڑے، یہ وین کے اندر جو تصویریں بنا کی وکٹری کے نشان بنا رہے تھے، ہمیں تو پتہ چلا کہ CCPO آفس لے جا رہے، تو ہمیں تو پتہ نہیں کون اور لے جا رہے۔ تو بھائی آپ پرزنر وین میں بیٹھے ہیں تو آپ کو کوئی CCPO آفس مذاکرات کے لیے لے جائیں گے؟ یہ بات ٹھیک ہے، وزارت کون کرے گا؟ باقی لوگ الزام لگاتے ہیں، اس کی وزارت کون کرے گا؟ میں یہ کہتا ہوں کہ جو زین قریشی صاحب نے بات کی ہے، اس بات کی بھی
یہ اگر خدشات ہوا ہے تو یقیناً ان کے خدشات آپ نے، لیکن اس کی تصدیق بھی تو ہونا چاہیے. تو تصدیق باقیوں کے کیس میں کون کرتا ہے؟ دیکھیں یہ ہو چاہے. دوسری بات یہ کہ باقیوں کے کیس میں کون کرتا ہے؟ آپ مجھے 75 سال تاریخ کو بتا دیں جو سر نے بات بتائے. ایک ملزم شاہد خاقان عباسی صاحب بھی ایک سابق وزیر اعظم، میں مثال کے طور پہ بتا رہا ہوں، وہ ابھی پچھلے ہفتے کورٹ میں لیٹ ہو گئے ٹریفک کو بس کے، ان کی وارنٹ نکل گئے. اور ایک سابق وزیر اعظم لاہور سے، بھائی آپ پیشی کے لیے ایک شہر سے دوسرے ہے، آپ نے پاکستان کی تاریخ میں سر مجھے بتا دے، مجھے ایک مثال بتا دے، 8:30 بجے ٹائم ہے، آپ کو آواز کال کی ملزم فلانا، وہ نہیں ہو، ٹھک وارنٹ ضمانت ضبط. سر یہی سی ہوتا ہے. وقت ختم ہو رہا ہے میرے پاس. سر جی بہت بہت شکریہ قادر بندوخی قریشی صاحب، ہارون رشید صاحب. ناظرین یہ معاملات جو سیاسی طور پہ ہیں یہ تو چلتے رہیں گے، لیکن ہمیں امید ہے کہ کل جب عدالت کا فیصلہ آئے گا تو یہ امید رکھتے ہیں ہم کہ اس کے بعد یہ جو الیکشن کا معاملہ ہے اس پہ کوئی وضاحت سامنے آ جائے اور تمام کوئی ایک ایسا ماحول ضرور بنے جس میں سیاسی جماعتیں آپس میں کمیونیکیٹ کریں، کیونکہ یہ بات طے ہے کہ عوام کے مسائل ان سارے ایشوز سے بہت زیادہ سنجیدہ ہیں. IMF کے حوالے سے آنے والے دنوں میں بات کریں گے. اجازت دیجیے، خدا حافظ.